मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सेल्फ़ मास्टरी बैच 6 सेल्फ़ मास्टरी की इस यौमिया क्लास के अंदर आप तमाम अहबाब को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, दुनिया के कामयाब और मौसर तरीन लोगों की 7 आदत। गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर हम इनमें से 5 आदत को डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम 6ठी आदत को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस 6ठी आदत का जो टाइटल है वो है सिनर्जी, सिनर्जाइज, तामन के असूल को अपनाना। मैंने अपनी बुक के अंदर जो इसका तर्जमा किया है वो है तावन के असूल को अपनाना। इस आदत पर आकर तस्खीरे कायनात का माहौल को मुसख्खर करने का जो सफ़र है ना वो मुकम्मल हो जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इन 7 आदत में से पहली 3 आदतें वो हैं जिनका तल्लक अपने आप को फतह करने से, यानी अपने जज्बात पर, अपने ख़यालात पर, अपनी ख्वाहिशात पर और अपनी आदत पर काबू पाना। और उसके बाद फिर अगली 3 आयात वो हैं जिनका तल्लक माहौल को मुसख्खर करने से है, यानी आप जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ आपका एक ऐसी वर्थ हो, एक ऐसा मुकाम हो कि लोग आपकी हर जायज़ और माकूल बात को खुशी के साथ मानने के लिए तैयार हों और आपके साथ तामन करने पर आमादा हों। ये है हमारे नज़दीक अवामी फतह या माहौल को मुसख्खर करना। तो ये जो 3 आदत जिनका तल्लक माहौल की तस्खीर के साथ है वो आकर मुकम्मल हो रही हैं इस 6ठी आदत पर जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस आदत का ये कहना है कि अगर आप माहौल के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देना चाहते हैं और अपने मकासद को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी सलाहियतें, तवानाइयाँ और आपके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं उनकी सलाहियतों को मिलाकर इस्तेमाल में लाना होगा। यानी दूसरों के साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तामन करना होगा और जहाँ खुद आपको ज़रूरत पड़े वहाँ दूसरों से तामन लेना होगा। इस तरह जब आपकी और दूसरे लोगों की सलाहियतें मिलकर किसी मुश्तरका मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही होंगी तो फिर बड़े बड़े कारनामे जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आया करते हैं। कायनात के बनाने वाले ने इसका निज़ाम ही कुछ इस तरह का बनाया है कि यहाँ कोई भी बड़ा कारनामा, कोई फ़र्दे वाहद, चाहे वो कितना ही जीनियस माइंड क्यों ना हो, वो सर अंजाम नहीं दे सकता। उसके लिए डेफिनेटली उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी आपको तारीख के अंदर कारनामे नज़र आते हैं ना, बेशक वहाँ सामने कोई फ़र्दे वाहद नज़र आ रहा हो, अगर आप पीछे झांक कर देखें तो आपको नज़र आएगा कि उसके साथ एक पूरी टीम है जो उसके साथ तामन कर रही है। इवन ये लेक्चर जो मेरा आप तक पहुँच रहा है, मैं अकेला इस लेक्चर को आप तक नहीं पहुँचा सकता था। इसके साथ कई ना दिखाई देने वाले चेहरे हैं जिनके तामन शामिल हाल हैं। तो ये लेक्चर इस वक्त मैं डिलीवर कर रहा हूँ और आप तक पहुँच रहा हूँ। तो यही मामला हर जगह पर है। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बिरौने दरिया कुछ नहीं। अल्लामा ने कहा कि फ़र्द अकेला कुछ नहीं है, रब्ते मिल्लत के साथ ही सब कुछ है। अगर आप गौर करें तो फितरत का सारा निज़ाम आपको तामन के असूल पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। कैसे? आप ये देखें कि सर से लेकर पाँव तक जिस्म के तमाम छोटे बड़े आज़ाद जब मिलते हैं, हम आहंगी के साथ अमल करते हैं तो फिर हम बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं। अब इस वक्त बज़ाहिर मेरी ज़ुबान बोल रही है,
لگ تو ایسے رہا ہے کہ جیسے زبان کا فنکشن ہے، لیکن زبان کے ساتھ ساتھ پیچھے برین سوچ رہا ہے، اور جسم کے پتہ نہیں کتنے چھوٹے بڑے اعضاء ہیں جو ان کے اندر شامل معاونت کر رہے ہیں، تب یہ ممکن ہے میرے لیے اس لیکچر کو ڈلیور کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کوئی بھی بڑی مشینری ہے، اس کے اندر سینکڑوں چھوٹے بڑے پرزے ہوتے ہیں، اور ہر پرزے کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر پرزے کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ ایون ایک معمولی سا نٹ جو ہے نا، وہ ہی کسی بڑی مشینری کے اندر ڈھیلا ہو جائے تو پوری مشینری کی کارکردگی کو متاثر کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کھیل کے میدان میں دیکھیں، مختلف کھلاڑی مختلف صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، تو وہ سارے لوگوں کی صلاحیتیں جب ملتی ہیں تو پھر ایک عمدہ کھیل مارز وجود میں آتا ہے۔ دیکھ لیں آپ ہاکی کو دیکھ لیں، کرکٹ کو دیکھ لیں، کوئی بولر ہے زیادہ اچھا بولر ہے، کوئی زیادہ اچھا بیٹسمین ہے، کوئی کسی حیثیت کا حامل ہے، کسی کا حامل ہے، تو علی ھذا القیاس ساری کائنات کا نظام ہی فطرت کے اسی اتحاد یعنی کہ اتحاد اور اتفاق کے سسٹم پر چل رہا ہے۔ پوری کائنات کے اندر یہ نظام آپ کو ہر جگہ کار فرما نظر ہے۔ یہی چیز ہمیں شعوری طور پر اڈاپٹ کرنی ہے۔ لاشعوری طور پر تو ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے وہ انجام دیا کرتے ہیں وہ لوگ جو اس فارمولے کو سمجھ کر اسے شعوری طور پر اڈاپٹ کرتے ہیں، اسے استعمال میں لاتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے حیرت انگیز کارنامے مارز وجود میں آیا کرتے ہیں۔ اچھا، تعاون کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غیر تخلیقی تعاون اور دوسرا ہے تخلیقی تعاون۔ یہ غیر تخلیقی تعاون کیا ہوتا ہے؟ دو افراد، دو یا دو سے زیادہ افراد یا تنظیمیں کسی مجبوری کے تحت، کسی مصلحت کے تحت آپس میں مل گئی ہیں۔ شوق ان کو کوئی نہیں ہے، مزاجوں کے اندر اختلاف ہے، لیکن بس کوئی نہ کوئی مجبوری ہے، اس بنا پر دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں کی نظر اپنے اپنے فائدوں پر، اپنے اپنے لالچ ہیں دونوں کے۔ یہ ہے غیر تخلیقی تعاون، یعنی جسم کے اندر شوق کوئی نہیں ہے، بس مجبوریاں ہیں، مصلحتیں ہیں جنہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا تخلیقی تعاون ہے، جہاں دو یا دو سے زیادہ افراد کسی اعلیٰ مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ یہ وہ تعاون ہے جو تخلیقی تعاون جسے کہا جاتا ہے، اور جہاں سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام پایا کرتے ہیں۔ وہ جو غیر تخلیقی تعاون ہے نا، اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ 1 + 1 = 2، یعنی 1 + 1 = 2، دو افراد ملتے ہیں تو جس 2 بنتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن یہ جو تخلیقی تعاون ہے نا، اس کے متعلق کہا گیا کہ 1 اکیلا اور 2 11، یعنی یہ پھر ڈبل نہیں ہوتے ہیں۔ جو صلاحیتیں انڈیویجول ہوتی ہیں نا، 2-3 افراد مل کر جب کوئی کسی منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ 3 افراد ملے ہیں تو تینوں کی صلاحیتیں جمع ہو جائیں، جمع نہیں ہوتی ہیں، وہ آپس میں ضرب کھا کر پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہو جاتی ہیں نتائج کے اعتبار سے۔ تو یہ جو تخلیقی تعاون ہے نا، یہ لیڈرشپ کا اصل امتحان ہے، اصل امتحان۔ مؤثر لیڈرشپ وہ ہے جو اس بات کو جانتی ہے کہ جو میری ٹیم کے ساتھی ہیں ان کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تخلیقی تعاون پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں سے بڑے بڑے نتائج پیدا کی جا سکتے ہیں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جب چرچل نے برطانیہ کی کمان سنبھالی دوسری جنگ عظیم کے دوران، اس نے بڑا ایک تاریخی جملہ بولا۔ اس نے کہا آل مائی لائف ہیز بین پریپیئرنگ می فار دس مومنٹ، میری آج تک کی ساری زندگی مجھے اس لمحے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ مطلب یہ کہ میری زندگی کے اندر جتنے بھی نشیب و فراز آئے، جتنے پلس مائنس آئے، جتنے تلخ شیریں تجربات تھے، ان سب کا ایک مقصد تھا۔ قدرت مجھے وہ بڑا ویژن دینا چاہتی تھی کہ میں آج اس کردار کو ادا کر سکوں۔ اگر میری زندگی کے اندر وہ سارے پلس مائنس نہ آئے ہوتے، وہ تلخ ترش شیریں تجربات خوشگوار ناخوشگوار نہ آئے ہوتے، تو آج میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اتنے بڑے کردار کو سر انجام دوں۔ اور یہ بات صرف چرچل کے حوالے سے نہیں ہے، ہم سب کی زندگیوں پر یہ اپلائی ہوتی ہے، اور یہی بات، یہی اصول ہماری اس چھٹی عادت پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ہماری پچھلی 5 عادتیں جو ہے نا، ان کا مقصد صرف یہ تھا
کہ وہ ہمیں اس چھٹی عادت کے لیے تیار کر سکیں اور ہم کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے سکیں، چونکہ ان پہلی 5 عادتوں کو عمل میں لائے بغیر اس چھٹی عادت پر ڈائریکٹلی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یوں سمجھ لیں جیسے ہم نے چھت پر چڑھنا ہوتا، زینہ بس زینہ چلتے ہوئے چڑھتے ہیں نا، آخری ایک قدم جب اٹھتا ہے تو ہم چھت پر ہوتے ہیں، مگر وہ آخری قدم کا کمال نہیں ہوتا ہے، وہ آخری قدم اس وقت تک اٹھ ہی نہیں سکتا جب تک پچھلے وہ 10-12 قدم جو ہم 1 بائی 1 کر کے اٹھا کر ہیں جب تک ہم نے وہ نہ اٹھا لیے ہوتے۔ یہی معاملہ یہاں ہے کہ یہ عادت ہمیں تیار کر رہی تھی اس مقصد کے لیے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو چھٹی عادت ہے پچھلی 5 عادتوں کا پھل ہے، نتیجہ ہے، کانسیکوینس ہے، اور ایک کسوٹی بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے کہ اگر ہم اس چھٹی عادت کو پراپر طریقے سے عمل میں نہیں لا پا رہے یا نہیں لا پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی 5 عادتیں جو ہیں نا وہ ابھی تک ہماری شخصیت کے اندر اس طرح جذب نہیں ہوئی ہیں جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ ہو گئی ہوتی تو پھر ڈیفینیٹلی پھل کی صورت میں چھٹی عادت ہمارے سامنے آ گئی ہوتی۔ تو یہ تعاون جو ہے فطرت کا اصول ہے، اور چونکہ اسلام دین فطرت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اسلام تعاون کی بات نہ کرے؟ اسلام تمام تر فطرت کے اصولوں پر کھڑا ہے، جتنے بھی فطرت کے اصول ہیں۔ چنانچہ تعاون کے اوپر جتنا زور اسلام نے دیا ہے شاید ہی کسی اور مذہب نے دیا ہو۔ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، یعنی تخلیقی تعاون کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیگیٹو تعاون نہیں کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو منفی تعاون میں استعمال نہیں کرنا، گناہ اور بدی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے، یا رسول اللہ ایک بھائی ہمارا ظلم کر رہا ہے اس کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو گے تو یہی اس کی مدد ہے، وہ اپنی عاقبت کو تباہ تو نہ کرے گا ظلم کر کے۔ پھر جو ظلم کر رہا ہے دوسرے پر وہ سب سے زیادہ ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے۔ اسی طرح آقا نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن 2 مومنوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دیوار ہے، اس کے اندر مختلف اینٹیں چنی ہوئی ہیں، ہر اینٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بن رہی ہے، دوسری کو تقویت دے بھی رہی ہے اور لے بھی رہی ہے۔ یہی فارمولہ، یہی اصول، یہی فلسفہ، یہی پرنسپل اس چھٹی عادت کے اندر ہے۔ اچھا، اس عادت پر وہ عمل میں لانے کے لیے ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ 3 تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہوگا۔ جب تک وہ تقاضے ہماری شخصیت میں نہیں آتے ہیں وہ باتیں، ہم اس عادت پر اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے عمل پیرا نہیں ہو پا سکتے۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ اختلافات کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا۔ ہم میں سے دیکھیں 2 افراد کے فنگر ٹپس جیسے آپس میں نہیں نہ ملتے ہیں، کوئی بھی 2 افراد۔ اسی طرح ہمارے مزاجوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف کئی مرتبہ عین رحمت ہوتا ہے۔ یہاں سے ہی تو نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، ایک بات ایک کے ذہن میں آ گئی، دوسرے کے ذہن میں کوئی دوسری بات آ گئی، تیسرے میں کوئی تیسری بات آ گئی۔ تو یہ جو ڈائیورسٹی آف آئیڈیاز ہے، کائنات کا جو حسن ہے، اس اختلاف سے ہی تو چل رہا ہے۔ تو لہذا اختلافات کو قبول کرنا۔ اس حوالے سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں نا جو اختلاف سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں یار فلانے بندے دے خیالات نہیں میرے نہ ملتے، میں 1 منٹ نہیں وہ بیٹھ سکتا۔ اب ان لوگوں نے کیا تخلیقی تعاون کی طرف آنا ہے۔ اس سے اوپر پھر وہ لوگ ہیں جو اختلافات سے اتنی نفرت نہیں کرتے، بس برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو یار برداشت کرو جی میں تیرے۔ یہ بھی لوگ اچھے طریقے سے تخلیقی تعاون کو نہیں اپنا سکتے۔ تخلیقی تعاون کو وہ اپناتے ہیں جو اس سے اوپر اٹھ کر اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تیری رائے کے اندر بھی وزن ہو سکتا ہے، میری میں بھی ہے، چلو آؤ ڈسکس کرتے ہیں، کوئی نیا راستہ دریافت کرتے ہیں تمہاری رائے کو اور میری رائے کو ملا کر۔ تو یہ پہلی چیز اختلافات کو قبول کرنا۔ دوسرا یہ ہے مزاج کے اندر تواضع ہو، تواضع نہ ہوگی، تکبر ہوگا، غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا، پھر بندہ اپنے علاوہ کسی کی رائے کو صحیح سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور تیسری چیز ہے باہمی اعتماد کا ہونا۔ 2 افراد کے درمیان جب تک ایک دوسرے کے حوالے سے ٹرسٹ ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے، تو کیا کوئی دوسرے کے ساتھ تعاون کرے گا اور کیا اس سے لے گا؟
और पिछली आदतों का मकसद हमारी शख्सियत के अंदर ये चीज़ें भी पैदा हो जाती हैं अगर हम पहली आदतों पर अमल पैरा हो रहे हों। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर आप तारीख़ के अवराक के अंदर ज़िंदा रहना चाहते हैं और मरने के बाद अपनी कब्र में ज़िंदा रहना चाहते हैं और कोई बड़ा कारनामा करना चाहते हैं तो फिर आपको तख्लीकी तावन की तरफ आना होगा। उसके लिए छठी आदत पर अमल पैरा होना होगा और छठी आदत पर अमल पैरा होने के लिए इससे पहले वाली 5 आदतों को भी अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना होगा। थैंक यू वेरी मच।